अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। ज़्यादातर खबरें जो हैं वो अदालती महाज से हैं और बड़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं। इसके साथ साथ कुछ खबरें हैं जो आपको सियासी हिकमत अमली के हवाले से भी देनी है। एक तो जनाब एक अहम केस समाअत के लिए फ़िक्स किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और ये मामला है इलेक्शन कमीशन की पिटिशन का। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर कर दी है, जिसमें जो ये फ़ैसला किया गया था चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, बल्कि फ़ैसला तो जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जो थे शाहिद साहब, उनकी फ़ैसला था बेसिकली कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो तैनातियाँ की हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की, वही फ़ाइनल होंगी। तो उसके ऊपर अब एक अपील दायर की है बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले के ख़िलाफ़, और इसको सुप्रीम कोर्ट में फ़ौरन ही काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की वसातत से फ़िक्स भी कर दिया गया। इसके ऊपर थोड़ी आपको तफसील देते हैं। इसके साथ साथ जनाब जो इद्दत केस के मामले के ऊपर कल जज साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज उन्होंने फिर बस यही साबित किया है कि वो ट्रक की बत्ती ही थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कहा ज़रूर जा रहा है कि जी बड़ा रिलीफ मिल गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि जितनी इस्तदाएँ थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे कोई एक भी मंजूर नहीं हुई। और जो 10 दिन का उन्होंने ये कहा कि फ़ैसला मुअत्तल किया जाए 10 दिन के अंदर, उसके ऊपर कल तो मजूका साहब ये कह रहे थे कि जनाब बिल्कुल फ़ैसला मैं फ़ौरन मुअत्तल करने या ना करने का फ़ैसला कर दूंगा, लेकिन आज वो इससे भी पीछे हट गए और अब आगे की तारीख दे दी है। ये सारी कहानी चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा अहम खिताब है, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर कोर्ट से किसको ज़मानत मिली, किसको रिहाई मिली और किसको मज़ीद रिमांड मिल गया, इसके ऊपर आपको बताते हैं। फिर ये भी बताएंगे आपको कि आज एक और अहम मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान साहब की, तो ये क्या खिचड़ी पक रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले आपको बता दें जनाब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी है। अच्छा, अब पहली तो इसमें आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक रुकनी बेंच का जो फ़ैसला होता है, अगर आपको उस पर एतराज़ हो तो आमतौर पर आप इंट्रा कोर्ट अपील दायर करते हैं, यानी कि आप यही कहते हैं कि इससे कोई बड़ा बेंच, 2 रुकनी बेंच, 3 रुकनी बेंच, कोई बड़ा बेंच बनाया जाए जो कि इस फैसले के ऊपर दोबारा फ़ैसला करे। तो अभी ये बिल्कुल मुमकिन था इलेक्शन कमीशन के लिए कि आपको अगर एक रुकनी बेंच का फ़ैसला मंजूर नहीं था तो हाई कोर्ट में ही आप एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर सकते थे, लेकिन इसकी उन्होंने जहमत ही नहीं की और सीधा फ़ौरन पहुंच गए काजी साहब की अदालत में। अब वो क्यों पहुंचे, आप अच्छे खासे समझदार हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि काजी साहब की अदालत से फ़ौरन ही रिलीफ मिल जाएगा। अव्वल तो मैं ये समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तकलीफ़ क्या है भाई। रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल का जज है या सिटिंग जज है या एक जज है या 6 जज हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका काम इलेक्शन कराना था। अब अगर उसमें कोई बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं या इल्ज़ामात आपके ऊपर भी आ रहे हैं, तो आप अगर बिल्कुल साफ शफाफ हैं, किसी चीज़ में मुलविस नहीं हैं, तो किसी का भी जज हो, कोई भी जज हो, किसी का भी अपेलेट ट्रिब्यूनल बना हो, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना हो, उसमें आप जाके पेश हो जाएं। आपको क्या मसला है? आप क्यों फ़रीक बने हुए हैं? आपने क्या खुद हुकूमत में आना है कि जो आप फरीक बने हुए हैं कि जी हम इस जज के सामने पेश नहीं होंगे तो हम उस जज के सामने पेश नहीं होंगे? आप एक आईनी इदारा है, आपका काम ही नहीं है, आप मुकाबलेबाजियाँ करते फिर रहे हैं एक पार्टी के साथ। तो ये हाल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि हाई कोर्ट के एक जज साहब की जो फैसला आया उसके ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील नहीं दायर की, सीधा पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। और बिल्कुल सही किया उन्होंने अपने तय, क्योंकि उन्हें जो अंदाज़ा था, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, उसके एन मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी अपील जो है वो फिक्स हो गई है समाअत के लिए, और 2 रुकनी बेंच बनाया है काजी साहब ने। अब ज़रा आप बेंच सुन लें और उसके बाद आप सोच लें कि फ़ैसला क्या आना है। बेंच में जनाब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब खुद तशरीफ़ फरमाएं और उनके साथ नईम अख्तर अफ़गान साहब इस बेंच का हिस्सा होंगे। तो ये 2 रुकनी बेंच बना है जो इलेक्शन कमीशन की पिटीशन का फ़ैसला करेगा, जो अपील दायर की उसके ऊपर। अब ये किसी को मुझे बताने की कोई मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है कि फ़ैसला क्या आने का इम्कान है। आमतौर पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इलेक्शन कमीशन हो या नून लीग हो, उनको रिलीफ ही फ्राहम करते हैं, चाहे बात जायज़ हो चाहे नाजायज़ हो। तो अब सूरत हाल ये है कि हर फैसला जो इलेक्शन से मुतालिक था उस बेंच में खुद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब बैठे और हर फैसला ही उनका तनाज़े का शिकार हुआ, मुतनाज़ हुआ। ये बात वहाँ से शुरू होती है जो आरोज़
انہوں نے کہا کہ جی جوڈیشری سے نہیں بلکہ ٹھیک ہے اگر انتظامیہ سے بھی لگتے ہیں. پھر الیکشن کی ڈیٹ جس طرح سے فکس ہوئی, پھر بلے کا نشان جس طرح سے چھینا گیا, پھر اس کے بعد فارم 47 اور 45 کا رولا, پھر اس کے بعد مخصوص نشستوں کا کیس. ہر کیس سننے کے لیے چیف جسٹس صاحب خود بیٹھ جاتے ہیں بینچ میں, اور اس کے بعد اس کو کسی منطقی انجام تک نہیں ہم پہنچتے ہوئے پھر دیکھتے, اور اگر کوئی اس کا فیصلہ آتا بھی ہے تو وہ صرف ہمیں اسی طرح نظر آتا ہے کہ ایک کانٹروورشل فیصلہ ہوتا ہے جس کے اوپر صرف تنقید ہی ہو رہی ہوتی ہے. تو بہرحال اب یہ کیس بھی سپریم کورٹ میں لگ گیا ہے. کبھی امکان ہے کہ الیکشن کمیشن کی اپیل منظور ہو جائے گی اور پھر جو ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں وہی بیٹھ جائیں گے الیکشن ٹریبونلز میں, اور فیصلے پھر کبھی بھی نہیں ہوں گے. تو بظاہر پلان یہی نظر آتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ دوسری طرف عمران خان صاحب کے کیسز کے معاملے میں کیا ہو رہا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عدت کیس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ پابند کیا مجوکا صاحب کو, جو کہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں, کہ آپ نے 10 روز کے اندر معطلی کا فیصلہ کرنا ہے, یعنی معطل کرنی ہے سزا یا نہیں کرنی. اب کل ان کی طرف سے بڑا سٹیٹمنٹ آ رہا تھا کہ جی عید سے پہلے میں یہ فیصلہ کر دوں گا. اس کے اوپر کافی پی ٹی آئی والے خوش بھی تھے کہ چلیے اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو بشرا بی بی کی تو فوری رہائی ہو جائے گی, عمران خان صاحب کو شاید کسی اور کیس میں پکڑ لیں, وہ گرفتار کر لیں, گرفتاری ڈال دیں, لیکن بشرا بی بی کم از کم عید گھر پہ آزاد حیثیت میں منا سکیں گی. لیکن ایسا ہوا نہیں, جو کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کل خدشہ ظاہر کر دیا تھا. اور آج وہی بات ہوئی, مجوکا صاحب آج تشریف لائے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جی چونکہ جج صاحب نے 10 دن کا ٹائم دیا ہے تو ابھی ٹائم باقی ہے, لہٰذا 21 جون تک انہوں نے سماعت ملتوی کر دی. البتہ اگلی سماعت کے لیے پھر وہ ایک بڑک مار کے چلے گئے ہیں کہ اگلی سماعت پہ اگر خاور مانکا یا ان کے وکیل پیش نہیں بھی ہوئے تو سزا معطلی کے حوالے سے فیصلہ لازماً جاری کر دوں گا. لیکن اس طرح کی ساری باتیں ہم اس سے پہلے جو جج سن رہے تھے ان کے متعلق بھی سن رہے تھے کہ آج فیصلہ کر دوں گا, کل فیصلہ کر دوں گا, کرتے کرتے 3 مہینے گزر گئے لیکن فیصلہ نہیں ہوا. حتیٰ کہ فیصلے کی تاریخ بھی دے دی لیکن فیصلہ نہیں ہوا. تو اب یہ جج صاحب بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھیں, دیتے رہیں تاریخیں. حقیقت یہی ہے کہ یہ لوگ اس دن بھی کہہ دیں گے جج صاحب آ کے کہ جناب میں فیصلہ معطلی ابھی نہیں کرا, اب میں میرٹ پر پورا کیس سنوں گا اور اس کے بعد ایک ساتھ ہی فیصلہ سناؤں گا. تو اس طرح مزید 1 مہینہ لٹک جائے گا معاملہ. تو مجھے تو بظاہر اس میں یہی نظر آ رہا ہے. اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس کے اوپر کیا ہر جج اسی طرح خاموش ہے یا کسی بھی طرح کسی مجبوری کا شکار ہے؟ نہیں, کچھ لوگ ڈٹے بھی ہوئے ہیں, اور ان میں سے بھی ایک جج ہیں سرگودا کے جج, جن کے متعلق میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے خط لکھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو. آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ایک تقریب میں خطاب کر رہے تھے اور وہاں پر انہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں, اڑا کے رکھ دیا انہوں نے اس پورے سسٹم کو, بالکل جس کو کہتے ہیں ایکسپوز کر دیا ہے. اور خاص طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ امتحان ہے, جو بہت دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میرے دور میں تو کوئی مداخلت نہیں ہوئی, میرے سامنے ایسی کوئی شکایت نہیں آئی, اور اب شکایتیں چیخ چیخ کے آ رہی ہیں. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب بالکل خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. کوئی ان کی طرف سے ابھی تک اس کے اوپر کسی طرح کی پیش رفت نہیں ہو رہی, کارروائی نہیں ہو رہی. حتیٰ کہ جو 6 ججز نے بھی خط لکھے تھے اس کے اوپر بھی جو از خود نوٹس لیا گیا تھا, کہاں ہیں آج وہ از خود نوٹس, کہاں اس کے اوپر دوبارہ آپ نے سماعت کی؟ یہ تو سب سے زیادہ ارجنٹ نوعیت کا کیس تھا کہ سب سے پہلے آپ ججوں کو تو آزاد کرائیں, اس کے بعد آگے وہ فیصلے کریں. اور آپ نے اسی کو پس پشت ڈالا ہوا ہے کہ جج جس طرح مرضی جن مرضی حالاتوں میں ہیں, جو مرضی ان کے اوپر دباؤ آ رہے ہیں, آپ خاموش بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کیس بھی کہیں پیچھے پھینک دیا ہے. تو یہ صورتحال ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے البتہ آج جو خطاب کیا انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے کسی تما میں, کسی لالچ میں, کسی ڈر اور خوف میں نہیں آنا. یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے جان اللہ کو ہی دینی ہے اور صرف اللہ سے ہی ڈرنا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کی, باقاعدہ انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے عدلیہ میں, اور اس کے باوجود بھی مجھے خوشی ہے کہ بہت سے جج جد و جہد کر رہے ہیں, اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ عدلیہ سے یہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم ہونے والی ہے اور یہ ختم ہو کر رہے گی. پھر انہوں نے سرگودا کے جو جج ہیں محمد عباس, ان کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے جو خط لکھا, انہیں خوشی ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے خط لکھا, اور اس خط کے آخر میں انہوں نے یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ ساری باتیں بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ڈر اور خوف کا شکار ہوں, بلکہ وہ جج صاحب لکھتے ہیں یہ میں صرف اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ ریکارڈ کا حصہ رہے, باقی میں اپنا کام کرتا رہوں گا بغیر ڈرے, اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دہانی کرا رہا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کروں گا, بھلے مجھے کتنا بھی کوئی ڈرائے دھمکائے.
اور نہ میں خوفزدہ ہونے والا ہوں۔ تو جج محمد عباس صاحب کے ان الفاظ پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے انہیں خراج تحسین پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہے ایسے ججز کے اوپر، جوڈیشری کے ماتحت ججز جو کہ اتنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کسی بھی دباؤ کا شکار ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا اپنے آپ میں یہ جو خطاب ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ایک چیف جسٹس سٹنگ لاہور ہائی کورٹ کا وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عدلیہ میں مداخلت کر رہی ہے اور عدالتیں آزاد نہیں ہیں، جج آزاد نہیں ہیں، ان کے اوپر کس طریقے سے بہت زیادہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، انہیں ہراساں کیا جاتا ہے مرضی کے فیصلے لینے کے لیے۔ اس پہ بہت سارے میرے صحافی دوست مجھے اکثر مختلف ٹاک شوز میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی عجیب بات ہے کہ جی فیصلے تو بہت حد تک اب تو سارے پرو پی ٹی آئی بہت سارے فیصلے آ رہے ہیں، تو پھر بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اوپر دباؤ ہے۔ تو یہ کیسا دباؤ ہے کہ جی دباؤ کے باوجود فیصلے تو سارے پی ٹی آئی کے حق میں آ رہے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ سارے فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں تو بالکل نہیں آ رہے۔ ہاں کچھ جگہوں سے فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں اگر آئے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دباؤ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کب کہا ہے کہ ہم دباؤ قبول بھی کر رہے ہیں؟ وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ دباؤ ہے، ہم قبول نہیں کر رہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دباؤ قبول نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر دباؤ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی فضول قسم کا آرگیومنٹ ہے جو بھی یہ دے رہا ہے، لیکن جن کے پاس سچائی نہ ہو ان کے پاس ڈٹائی ضرور ہوتی ہے اور وہ پھر اسی طرح سے اسی قسم کے بے سروپا آرگیومنٹ دیتے ہیں۔ تو بہرحال چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے، ایک امید کی کرن ہے۔ اگرچہ آج پارلیمانی کمیٹی کا بھی اجلاس ہو گیا جو ججز کی فائنل ایلیویشن کرتا ہے سپریم کورٹ کے لیے، تو پہلے ہی جوڈیشل کمیشن نے ان کا نام فائنل کر دیا تھا سپریم کورٹ لے جانے کے لیے۔ آج پارلیمانی کمیٹی نے بھی مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، یعنی اب انہیں سپریم کورٹ کا جج بنایا جا رہا ہے۔ تو اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد سلیم خان صاحب سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے۔ معلوم نہیں کہ جو لاہور ہائی کورٹ کی نئی آنے والی یا آنے والا جج ہے، چیف جسٹس ہے، وہ کیا اپنی لیگیسی رکھے گا، لیکن جہاں تک چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا تعلق ہے تو انہوں نے یقینی طور پر بہت مختصر ہی صحیح لیکن بہترین کام سر انجام دیا ہے۔ اور اس امید یہ جہاں پہ ایک پریشانی ضرور ہوگی بہت سے لوگوں کو کہ جی اب لاہور ہائی کورٹ کی کیا صورتحال ہوگی، وہاں یہ امید بھی ضرور ہوگی کہ کم از کم سپریم کورٹ میں اچھے بہتر ججز جا رہے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ انہیں کیسز کس طرح کے ملتے ہیں، کیا انہیں امپورٹنٹ کیسز میں بٹھایا جاتا ہے یا نہیں، لیکن کم از کم آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اگر سپریم کورٹ میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک آزاد جج کا اضافہ ہونے ہی جا رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی آج کے دن کیا کیا کچھ ہوا ہے، کہاں پہ مداخلت ہوئی اور کہاں پہ نہیں ہوئی۔ احمد فراد صاحب کو جی فائنلی آج ضمانت مل گئی ہے۔ شاعر جو ایک مہینے تک تقریباً قیدوں میں رہا ہے کچھ عرصہ، تو ظاہر ہے انہیں لاپتہ رکھا گیا اور پھر اس کے بعد لاپتہ نہ بھی رکھا گیا، ظاہر بھی کر دیا گیا، تو اس کے باوجود بھی انہیں گرفتار رکھا گیا مختلف کیسز میں، ضمانت نہیں انہیں مل رہی تھی۔ اب فائنلی آج ان کو ضمانت بھی مل گئی ہے، تو احمد فراد جو ہیں وہ تو اب ہو جائیں گے رہا ہوپ فلی۔ دوسری طرف صنم جاوید کے ساتھ جو غصہ اور انتقام اور ظالمانہ کارروائی ہے اس کا سلسلہ کسی طور رک نہیں رہا ہے۔ صنم جاوید کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جناب کل بھی ان کو سارا دن پریزن وین میں بٹھا کر باہر کھڑا رکھا گیا ہے لیب کے باہر کہ جی آپ کو ہم نے ٹیسٹ کے لیے لے کے جانا تھا لیکن نہیں لے کے گئے، سارا دن انہیں باہر دھوپ میں رکھا گیا۔ اور کل میں خود بھی کافی دیر باہر تھی، کچھ کام ضروری اپنے نمٹا رہی تھی، اور مجھے اندازہ ہے کہ کل کس قدر شدید گرمی تھی، لو تھی، اور بالکل ایک لمحے کے لیے بھی باہر روڈ کے اوپر آپ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، جس طرح سے ایک لو کی کیفیت تھی اور جس طرح سے ہیٹ تھی۔ اور اس گرمی کے ماحول میں ایک بالکل دڑبے کی طرح کی بند قسم کی لوہے کی وین میں آپ کو بٹھائے رکھنا ایک عذاب سے کم نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف انتقامی کارروائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے اس طرح کا، اور نہ ہی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی بھی قیدی کو، جس کے اوپر ابھی تو خیر کوئی جرم ثابت بھی نہیں ہوا، کسی بھی قیدی کو آپ اس طریقے سے خوار بھی کریں اور پھر اس کو اذیت بھی پہنچائیں، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی۔ اور یہی کچھ عالیہ حمزہ کے ساتھ بھی ہوا، دونوں کو الگ الگ وینز میں بٹھایا گیا، ساتھ بھی نہیں بٹھاتے کہ چلیں ایک دوسرے سے بات چیت کر کے آپ کو ذرا حوصلہ ہمت ہی مل جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان آئرن لیڈیز کو کسی قسم کی حوصلے ہمت کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اس کے باوجود بھی نہ گھبراتی ہیں، نہ ڈرتی ہیں، نہ پریشان ہوتی ہیں، اور نہ ہی کسی طرح بھی کمزور ہوتی ہیں۔ دونوں نے سارا دن یہ فسطائیت کا مقابلہ کیا،
بہت سے لوگ یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ انہیں جلدی سے پانی بھی مہیا نہیں کیا جاتا اور کافی انہیں پریشان کیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ باقاعدہ انتقام ہی لگ رہا ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے، یہ کوئی ایس او پی نہیں ہے، اس قسم کا کوئی قانون ایسا نہیں کہتا، نہ اجازت دیتا ہے، یہ صرف اور صرف انتقام ہے، ایک بدلے کی آگ ہے، ایک نفرت کا اظہار ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور وہ کس کو ہے، کس سے ہے، وہ آپ کو پتہ ہے۔ تو اب صنم جاوید صاحبہ کو آج پھر گجرانوالہ کی عدالت میں پیش کیا گیا، تو ان کا 10 روز کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا۔ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ گجرانوالہ کی جو عدالت ہے یہ وہی عدالت ہے جس نے اس سے پہلے 9 مئی کے ملزمان کو سزا بھی سنا دی ہوئی ہے، اور ٹرائل کب کیسے ہوا، 2-3 دنوں کے اندر ہوا، کیسے ہوا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اچھی خاصی مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے فگر، لیکن میرے خیال ہے 50-60 سے زیادہ ہی لوگ تھے کارکن جن کو گجرانوالہ کی عدالت نے سزا بھی سنا دی 9 مئی کے مقدمات میں۔ اچھا چلے مان لیا آپ نے وہ صحیح سزا ہی سنا دی ہوگی، تو وہ جو گجرانوالہ میں واقعات ہوئے تھے اس کے تو کیسز نمٹا دیا آپ نے، سزائیں سنا دی آپ نے، اس کے بعد 1 سال بعد اب ان دونوں خواتین کو ان گجرانوالہ کے کیسز میں نامزد کیا جا رہا ہے 13 مہینے بعد، اور پھر بھی یہ گجرانوالہ کے جج صاحب جو ہیں وہ ریمانڈ پر ریمانڈ دیتے چلے جا رہے ہیں، اور اس میں پہلے آپ نے دیکھا 4 روز کا، پھر 9 روز کا، اب 11 روز کا ریمانڈ دے دیا ہے۔ تو ذرا برابر بھی کسی کو اس سسٹم میں شرم نہیں آ رہی کہ آپ یہ پہلے تو اول تو یہ جو میں ہمیشہ جو بڑا مشہور سوال بھی ہو گیا کہ بھئی ایک خاتون کس طرح لاہور میں بھی ہو سکتی، فلاں گجرانوالہ میں بھی آپ اس کو، اور پھر بھی آپ اندھوں کی طرح اس کا ریمانڈ دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا 1 سال بعد آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اچھا جی یہ بھی کہیں کسی کیس میں ملوث ہو سکتی، جبکہ باقی اس واقعے کے تمام جو افراد ہیں آپ نے ان کو تو سزائیں بھی سنا دی ہیں، کیس نمٹ چکے ہیں۔ تو کسی بھی طرح آئینی اور قانونی طور پر اس قسم کی چیز نہیں ہوتی، پھر بھی ہم مان لیں کہ آپ نے چلیے وقتاً فوقتاً مان لیا ان کو کہ کسی طرح ان کا بعد میں پتہ چلا ہو، تو پھر بھی آپ سوچئے کہ 4 روز کا، 5 روز کا، 9 روز کا آپ نے ریمانڈ دے دیا، کیا برآمد کرنا ہے جو آپ ابھی تک ان کا ریمانڈ دیتے چلے جا رہے ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اگر انہیں جوڈیشل ریمانڈ میں دیا تو پھر وہ ضمانت اپلائی کر دیں گے اور پھر ان کی رہائی کرنی پڑے گی، پھر کسی نئے مقدمے میں گرفتاری کرنی پڑے گی، تو لہٰذا ان کو جسمانی ریمانڈ پہ رکھو تاکہ یہ ضمانت اپلائی نہ کر سکیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان کے حوصلے بلند ہیں، جوان ہیں، اور صنم جاوید آج بھی اس ریمانڈ کے بعد بھی کہہ رہی تھی کہ 11 روز کیا 1100 دنوں کا بھی ریمانڈ لے لو، کمزور نہیں کر سکتے ہمیں، اگر سوچ رہے ہو کہ توڑ لو گے تو توڑ نہیں سکتے، جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں، کر لو جو کرنا ہے، دیکھ لیتے ہیں تمہارے ظلم کی حد بھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ٹوٹ نہیں رہا ہے تو اس کا کوئی والی وارث ہی نہ بنے۔ میرا خیال تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے میں نہ جانے ان کی کیا اسٹریٹجی ہے، لیکن ان کو بھی تھوڑی اگریسو اسٹریٹجی بنانی چاہیے، اور خاص طور پر جو ان کے سینئر وکلا ہیں ان کو اس معاملے کو ہائی کورٹ یا پھر سپریم کورٹ میں لے کے جانا چاہیے کہ ان کی ضمانتیں کیوں نہیں ہو رہی۔ لوئر جوڈیشری اگر آپ کی کسی بھی وجہ سے انڈر پریشر ہے، یا کسی بھی وجہ سے کمپرومائز ہے، یا کسی بھی وجہ سے انصاف اور قانون کے مطابق عمل نہیں کر رہی، تو آپ اس کو ہائی کورٹ سے یا پھر سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ میں کچھ ضمانتیں 5-6 لوگوں کی ہوئی تھی ترمین اللہ صاحب کی عدالت سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ وہاں جا کے انہیں چیلنج کریں، وہ خواتین ہیں، ان کے معاملے میں تو ویسے ہی قانون میں تھوڑی نرمی ہے، تو کیوں اس کو ابھی تک چیلنج نہیں کیا جا رہا، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ پریشان نہیں ہو رہی، گھبرا نہیں رہی، تو چلو جی اب انہیں مہینہ اندر بند رکھیں، انہیں وہ لوہے کی وینز میں لے کے گھومتے رہیں گرمیوں کی دوپہروں میں، تو یہ ناقابل قبول ہے۔ اس کے اوپر کسی طرح بھی میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اور میں تو حیران ہوتی ہوں کہ یہ جو خواتین کے حقوق والی ہیں ساری، وہ کدھر آج کل سوئی ہوئی ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنا کہ بڑا جرم ہو گیا ان کا، یا کتنی کہ بڑی وہ مجرم ثابت ہو گئی ہیں۔ ایک ہی کہیں جرم ہو سکتا ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ جرم کرتی پھر رہی ہیں، اور کون سا انہوں نے کوئی دہشت گردی کی ہوئی ہے، کیا ان کے پاس ایسا توپ نکل آئی ہے جس سے کوئی ریاست کو اتنا خطرہ ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں یہی کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب اس پہ پی ٹی آئی کے وکلا کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کا میں نے ٹویٹ ضرور دیکھا تھا جو کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے اوپر سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے معاملے کو۔ اب آخری خبر، اچھی خبر ہے جی، عمران ریاض کو فائنلی رہا کر دیا گیا ہے۔ عمران ریاض بھائی کی جو کل کے روز گرفتاری ڈالی گئی تھی، آج وہ مقدمہ بھی خارج ہو گیا ہے، وہ بھی فضول سی ایف آئی آر تھی، میں نے آپ کو بتایا ہی تھا کہ جی لاہور ہائی کورٹ میں کار سرکار میں لاہور ایئرپورٹ پر کار سرکار میں مداخلت کا جو کیس بنایا تھا، لیکن الٹیمیٹلی وہ بھی آج خارج ہو گیا۔ اس قسم کے کیسز کا انجام تو یہی ہوتا ہے، لیکن اصل مقصد کیا تھا؟ مقصد وہی تھا کہ انہیں حج پہ نہیں جانے دینا، تو اس کام سے انہیں روک دیا گیا۔ باقی اب وہ
رہا ہو جائیں گے وہ تو انہوں نے ہو ہی جانا تھا جس قسم کے کیسز تھے، لیکن اصل تکلیف یہی صرف پہنچانی مقصود تھی کہ انہیں حج پہ نہیں جانے دیا گیا، وہ انہیں نہیں جانے دیا گیا، باقی اپنا مقصد انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، یہ سب جدوجہد اور آزمائشوں کا حصہ ہی ہوتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔